वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नो डाउट नाज़रीन, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो फिज़ीक है, हमारे जो फीचर्स हैं, हमारे जो बाल हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर हमें खूबसूरत बनाते हैं। और जो बालों का गिरना है, मैं बालों की बात करूंगी आज के इस सेगमेंट में, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, दोनों के लिए एक परेशानी का बायस बनता है। ख़वातीन तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन मर्दों को हमने देखा है कि मर्दों में जो परेशानी है वो यूजुअली थोड़ी सी कम पाई जाती है। लेकिन आजकल के जो हमारे मर्द हजरात हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस और सब लोग अपनी खूबसूरती का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, उनके टेक्सचर का ख्याल रखते हैं। तो हम हेयर फॉल पर आज बात करेंगे कि हेयर फॉल की वजूहात क्या हैं, और स्पेशली मर्द हजरात के हवाले से कि मर्दों में जो अर्ली हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है या वो मर्द जो कि गंजपन का शिकार हो जाते हैं, वो इससे कैसे बच सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट को क्यों हवा समझा जाता है हमारे यहाँ, इस पर भी बात करेंगे। तो जनाब पाकिस्तान में जो पायनियर रह चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद साहब हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है, तो उनसे बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे हेयर फॉल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, मर्दों में भी बालों का गिरना या हेयर फॉल होना एक आम बात है, वजूहात क्या हैं? मेल्स में 90% तो जेनेटिक होता है, आपकी फैमिलीज़ में रन करता है, इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। अगर आपके दादा या नाना की फैमिली में कहीं पे भी कोई एक मेल भी बॉल्ड गुजरा है तो आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं। तो नॉर्मली आप अगर देखें तो मेल्स के अंदर जो हेयर लॉस है वो अब सिर्फ जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ये ज़रूर एक डिफरेंस है, पहले ये जो जेनेटिक हेयर लॉस था ये 40s के बाद होता था, अब 20s में हो रहा है। और उसके अंदर फिर जेनेटिक्स के अलावा एक नई रिसर्च के मुताबिक नई फील्ड आ गई हुई है एपीजेनेटिक्स के। जेनेटिक्स को भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि वो जीन जो आपके कैरी कर रहे हैं, वो अपने एल्डर से आपके अंदर आई है, वो किस वक्त एक्टिवेट होगी। तो उसमें फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी उस जीन की एक्सप्रेशन को डिले कर देते हैं। ठीक है। तो आजकल जिस तरह अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, डेफिशिएंसीज हैं मिनरल्स की, विटामिन्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो जो नॉट ओनली हेयर लॉस, सारी डिजीज़, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, एस्थमा है, ये सारी डिजीज़ जिनका ऑनसेट पहले लेटर ओल्ड एज में होता था, वो सब कुछ जल्दी हो रहा है। तो इसी तरह हेयर लॉस भी जो है, जिसको फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है, वो अब 20s में, 25 में बॉल्डनेस जो है वो शुरू हो जाती है, बल्कि मैच्योर हो जाती है। तो मेल्स में तो यही रीज़न है। फीमेल्स में ये है कि उसमें डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें ट्रीट भी हो सकते हैं, डायग्नोज भी हो सकते हैं, और अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो रिकवरी भी हो जाती है। बट मेल्स के अंदर अगर जेनेटिक्स हैं तो फिर रिकवरी नहीं होती, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट ही ओनली ऑप्शन रह जाता है। ज़्यादातर यूजुअली बड़ी कॉन्शियस भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रश पे बस बाल अपने गिरना बाकी उनके रह जाते हैं कि कितना हेयर फॉल हुआ है। मर्द यूजुअली इतना नहीं देख रहे होते या इतना नोटिस नहीं कर रहे होते हैं। बहरहाल फिर भी हम एक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ख़वातीन के पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं अपने बालों को बचाने के लिए। मर्दों के पास भी क्या वही सेम ऑप्शंस मौजूद हैं? नहीं, क्योंकि देखें फीमेल्स के अंदर से मैंने बताया कि बिल्कुल डिफरेंट है कॉज। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कॉमन कॉज है फीमेल्स में वो आयरन डेफिशिएंसी है। फेरेटिन बहुत कम होता है अक्सर और अनडायग्नोज्ड गया होता है। नंबर 1 पे फेरेटिन की डेफिशिएंसी है विच इज़ आयरन। नंबर 2 पे थायराइड डिसऑर्डर अनडायग्नोज्ड बहुत ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में फीमेल्स में, कि वो थायराइड आपका सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है, उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे तो वो अनडायग्नोज चलता रहता है। टेस्ट अगर कोई कराएगा तो पता चलेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 के ऊपर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, और उसके बाद फिर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, प्रोलैक्टिन किसी का ज़्यादा है और वो अनडायग्नोज्ड है, उससे भी हेयर लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर विद इन 2-3 ईयर्स डायग्नोज हो जाएं और इनका जो भी कॉज जिस वजह से डेफिशिएंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो करेक्ट हो जाए, तो बाल गिरना भी रुक जाते हैं और बाल रिकवर भी कर जाते हैं फीमेल्स में। लेकिन मेल्स में अगर डायग्नोज हो भी जाए कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो उसका ऐसा कोई भी अभी तक क्योर नहीं अवेलेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को देखते आए हैं, ऑयलिंग करना, सर पे तेल लगाना और बाल उससे अच्छे रहते हैं, ये मिथ है या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है? देखें, डेफिनेटली हेयर रूट जो है उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, उसको जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे बाल बनता है, और जो रूट
بال بناتی ہے, جو جڑ ہے بال کی, اس کو جتنا بھی وہ کیمیکل پروسیس یا جو بھی وہ بایولوجیکل پروسیس ہے جس سے نیا بال بنتا ہے, وہ ساری نیوٹرینٹس چاہیے. تو ان اے وے ہیئر آئلز جو ہیں وہ بینیفیشیل ہوتے ہیں, بٹ ناٹ فار جینیٹک ہیئر لاس. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ جو جینیٹک آپ کی ہے یا جو آپ کو ٹرانسفر ہوئی وہ پرابلم تو آئے گی ہی آئے گی. وہ جینیٹک ہیئر لاس کے اندر دو فیکٹرز ہیں, ایک ہے آپ کی جین جو آپ کیری کر رہے ہیں اپنے ایلڈر سے, فیملی سے, اور ایک ہے آپ کا میل ہارمون. تو آپ کی سرٹن ایج پہ 18-19 میں جب ٹین ایج سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو چینجز آتی ہیں جب آپ یعنی کہ پیوبرٹی کا جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں وہ کمبینیشن آف جین ود ہارمون وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس جین کو, اور اس میں آپ جتنا مرضی تیل لگائیں, واٹ ایور ٹوٹکے کریں, وہ بچت نہیں ہے. لیکن ہاں سمپٹمز کیا ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ تاکہ ہم ایک پورے ہیئر فال سے یا گنجپن سے بچ سکیں؟ سمپٹم میلز میں تو ٹپیکل اس کو اسی لیے اس کا نام ہی میل پیٹرن بالڈنس ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میلز کے اندر ہیئر لاس ایک پیٹرن میں ہوتا ہے, فرنٹ سے شروع ہوتا ہے, ٹاپ اور بیک, اور سائڈز پہ اور نیک کے اوپر بال نہیں گرتے, وہ رہتے ہیں. تو اسی لیے ٹرانسپلانٹ بھی سکسیزفل اس لیے ہے کیونکہ وہ ایریا پرماننٹ ہوتا ہے, تو وہاں سے جو ایکسٹرا قدرت نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ نکال کے ہم اس کو بالڈ ایریا پہ کر دیتے ہیں. لیکن جو فیمیلز میں ہیئر لاس ہوتا ہے موسٹلی پیٹرن بالڈنس ہیئر لاس ہو سکتا ہے, لیکن 90% فیمیلز میں ڈیفیوز ہیئر لاس ہوتا ہے کہ اگر آئرن ڈیفیشنسی ہے تو پورے سر کے بال تھن ہوں گے, کسی ایک اسپیسیفک لوکیشن سے نہیں ہوں گے. اسی طرح ہارمونل امبیلنس ہے تو پورا اسکیلپ پہ جتنے بھی بال ہیں سب کے اوپر چینجز آئیں گی. تو ایک پیٹرن ایلوپیشیا ہے اور ایک نان پیٹرن ایلوپیشیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جن کے سر پہ بالکل بال نہیں ہیں, آپ کیا ایسے کلائنٹ کو یا پیشنٹ کو دیکھ کے یہ سجیسٹ کریں گے کہ آج کل اس طرح بہت ساری آپشنس موجود ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے کی بھی آپشنس موجود ہیں, پیچز بہت اچھے اچھے آ گئے ہیں, سو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ میگنیچیوڈ آف ہیئر لاس کتنا ہے, اور ہیئر ٹرانسپلانٹ بسائڈس کے سرجن کی اسکل اور ایکسپیرینس اور ٹیکنالوجی کے اس کا 50% سکسیس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ڈونر ایریا کی کوالٹی جو اویلیبل ہے جہاں سے بال لینے ہیں وہ کیسا ہے. کئی لوگوں کا ڈونر ایریا بھی بہت ویک ہوتا ہے یا اتنے بال ہوتے نہیں ہیں کہ جتنا ایریا بالڈ ہوتا ہے وہ کور ہو, تو اس کیس میں بھی ٹرانسپلانٹ کے اچھے ریزلٹس نہیں آتے. اس میں ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہیئر سسٹمز, ہیئر جو نان سرجیکل آپشنز ہیں وہ بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہیں وہ بھی, اور اس میں بھی بہت زیادہ نیچرل لکس, اور اس طرح کے پیشنٹس جن میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کوریج یا ان کا جو پیشنٹ کا آبجیکٹو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کا وہ پورا نہیں ہو سکتا, تو پھر اس میں بہتر ہے کہ آپ نان سرجیکل آپشنز میں جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ہم نے بہت بار سنی ہے کہ جب ایک عورت چائلڈ برتھ کے پروسیس سے گزرتی ہے تو ہیئر لاس ہوتا ہے, بال گرتے ہیں, اور یہ بات بہت آپ نے بار سنی ہوگی اسپیشلی خواتین نے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو عورت کے تو بہت سارے بال گر جاتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا بچے کے بولنے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنی ساری ڈیفیشنسیز ہماری باڈی میں ہو چکی ہوتی ہیں, ہم اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی کیئر نہیں کر رہے ہوتے, تو ایونچولی جو ہے وہ بچے کے بولنے تک وہ جو 2-3 سال کا عرصہ ہوتا ہے اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری ہیئر لائن ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے, اور جو یہ فرنٹ والا ایریا ہے خواتین کا خاص کر ڈاکٹر صاحب وہ متاثر ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیئر لاس, ٹیلوجن ایفلوئم یعنی کہ شاک لاس. یہ ایک بڑا کامن فنومنا ہے, اور اسپیشلی جن فیمیلز میں ڈیورنگ پریگنینسی سپلیمنٹیشن نہ ہو, جس طرح فولک ایسڈ ہے, آئرن کی ڈرپس چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو باقی وائٹامنس, وائٹامن B12 ہے, تو نیوٹریشنل اسٹیٹس مدر کا بہت ہیلدی ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دا پریگنینسی, اور مانیٹر رہنا چاہیے جو بھی ٹرم ہے پریگنینسی کی, وہ جتنے بھی منتھس ہیں 2 months ایوری 2 months آپ کے یہ بیسک نیوٹرینٹس چیک ہونے چاہیے. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اورل سپلیمنٹیشن ڈاکٹرز دے دیتے ہیں, لیکن ایبزارپشن ایشوز بھی بہت کامن ہیں ہمارے پاپولیشن میں, تو آپ اورل لے رہے ہیں لیکن ایبزارب نہیں ہو رہا, تو اس کیس میں پھر انٹرامسکولر یا IV انجیکشنز چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر تو کسی کا نیوٹریشنل اسٹیٹس صحیح رہے گا پریگنینسی میں اور ٹل دا ٹرم آف دا پریگنینسی, تو پھر چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ ہیئر لاس ہو. اگر ہوگا بھی تو وہ بہت شارٹ ٹرم ہوگا اور خود ہی ریکور کر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی کرونک ڈیفیشنسی پریگنینسی کی ٹرم میں ڈیولپ ہو رہی ہے, تو پھر پوسٹ پریگنینسی جو ہیئر لاس ہوگا وہ بہت میسو ہوگا, اور وہ ریکوری میں بھی نہیں جاتا, وہ کرونک ہیئر لاس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لوگ خود سے ہی بایوٹن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بالوں کی ہیلتھ اور گروتھ اچھی ہوتی ہے, تو خود ہی سے بھی کسی بھی بایوٹن کا استعمال کر لینا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں بایوٹن از جسٹ ون آف دا نیوٹرینٹس جو چاہیے, اور نان کریٹیکل نیوٹرینٹ ہے, کیونکہ بایوٹن بالوں کی ڈایامیٹر یعنی کہ تھکنس کو بڑھاتا ہے اور ان کا ریٹ آف گروتھ بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ کے بال گر رہے ہیں
اور وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے گر رہے ہیں, آئرن کی ڈیفیشنسی سے گر رہے ہیں, زنک کی ڈیفیشنسی سے گر رہے ہیں, یا ہارمونل امبیلنس سے گر رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بایوٹین لے لوں گا تو ٹھیک ہو جائیں گے, اور اب وہ سب کچھ آپ نے اگنور کر دیا تو پھر ان اے وے اٹ کین بی نیگیٹو. ٹھیک ہے. اچھا, جن خواتین کا یا جن مردوں کا ہم نے ذکر کیا کہ جن کی جو یہ فرنٹل ہمارے فور ہیڈ پہ جو ہیئر لائن ہوتی ہے یہ ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ سپلیمنٹ سے یا ڈائٹ بہتر کرنے سے بال بہتر ہو سکتے ہیں, یا پھر اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ کا ہی لینا ضروری ہوگا؟ نہیں, دیکھیں, اگر تو آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ سے زیادہ ہیئر لاس پرسسٹ کر رہا ہے, لائک کپل آف منتھس ہو گئے ہیں, 1-2 مہینے میں ریکور نہیں ہوا, تو پھر ڈیفینیٹلی اٹس سم سارٹ آف, جس کو آپ کہیں گے میڈیکل ڈیزیز ہے, اینڈ دین یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر, ڈرمیٹولوجسٹ ہو, ہیئر اسپیشلسٹ ہو, ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہو, جو اس کے اندر ایکسپیرینس ہو, تو اس میں اس کا ڈائگنوسس ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی سیلف ٹریٹمنٹ میں جانا چاہیے without seeking proper medical advice and without investigating کہ cause of hair loss کیا ہے, اس ایک دم نہیں شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہیئر لائن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس کا جو پروسیجر ہے فور ہیئر ٹرانسپلانٹ, یہ کتنی دیر کا ہے, یہ کتنا ایکسپینسو ہے اور کتنا سکسیزفل ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ بیسیکلی جو ہے لوکل انسیزر کا پروسیجر ہے. اٹس سمپل پروسیجر, جس طرح ڈینٹل سرجری آپ کرانے جاتے ہیں, ڈرائیو ان ڈرائیو آؤٹ پروسیجرز کہتے ہیں, ڈے کیئر سرجری کہ آپ ایڈمٹ نہیں ہونا پڑتا, آپ خود گاڑی چلا کے آتے ہیں, خود چلے جاتے ہیں, اور سن کر کے ہوتا ہے. تھرو آؤٹ دا پروسیجر آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, موویز دیکھ سکتے ہیں, آپ کو بے ہوش نہیں کیا جاتا, اور پین فیکٹر بھی اب نہیں رہا بالکل بھی. نئی ٹیکنالوجیز میں اب سن کرنے کا میتھڈ بھی جو ہے وہ بہت پین فری ہو گیا ہے. ٹائم اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ایریا جو ہے وہ خالی ہے, اور اس میں ہم نے کتنے فالیکلز یعنی کتنی بالوں کی جڑیں لگانی ہیں, ٹرانسپلانٹ کرنی ہے. اٹ کین بی فرام 1 to 2 hours to up to 7, 8, 9 hours ڈیپینڈنگ آن کہ کتنی روٹس ہم کر رہے ہیں. کاسٹ بھی اسی طرح ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنے روٹس ہیں, کتنے نمبر آف آورس لگیں گے, کتنے نمبر آف آپ کو ٹیم ممبرس چاہیے. تو اٹ کین رینج فرام پاکستانی 70,000 سے لے کے 2-3 لاکھ روپے تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پراپر ہیئر لائن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بچوں کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سوال لازمی بنتا ہے, اور بیچارے بچوں کا ڈاکٹر صاحب بچپن خراب کر دیا جاتا ہے بار بار ٹینٹ کروا کے, اور کہ بھائی اس کے بال پتلے ہیں, اس کے بال ایک بار گروا دو. ہمارے اوپر بھی یہ بچپن میں بہت بار ظلم ہوا تھا. اب کے پیرنٹس شاید تھوڑے سے اویئر ہو چکے ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ کیا بال کٹوانے سے یا ٹینڈ کروانے سے, جو بچوں کے پورے بچپن میں ایوری ایئر پیرنٹس ان سمرس کروا دیتے ہیں, اس سے بالوں کی گروتھ کیا واقعی بڑی اچھی ہو جاتی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کیا؟ بالکل, یہ بہت کامن میتھ ہے. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے جو ایٹ برتھ ویلس ہیئر ہوتے ہیں, جن کو ہم بیبی ہیئرس کہتے ہیں, وہ تو کٹنا ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد جب نیو گروتھ ہوتی ہے تو اس میں جو ایک ہے کہ آپ جتنا ریزر لگوائیں گے بال اتنے موٹے ہو جائیں گے اور اتنے زیادہ آ جائیں گے. اس طرح کا آفٹر سرٹن ٹائم تو بالکل ہی کوئی رول نہیں ہے. پرابیبلی اگر ود ان فرسٹ 2-3 منتھس ہیں اور اس کی گروتھ ویک ہے, اب دوبارہ بیبی ہیئرز آ رہے ہیں, تو آپ 1-2 دفعہ کرا سکتے ہیں. دس از انفینسی میں, بٹ بیونڈ انفینسی جو کہ ہم کہتے ہیں 2 سال میں انفینسی, 4-5 سال کے بڑے بچوں اس میں آپ جتنی مرضی دفعہ ہیڈ شیپ کرا لیں, اس کا کوئی بینیفٹ ایسا نہیں ہے. کوئی نہیں, صرف یہ صرف میتھس. بالکل بالکل. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے ونٹرز آ رہے ہیں اور گرم پانی کا استعمال بڑھ جائے گا, تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو ہاٹ شاور ہے وہ بھی مردوں میں خواتین میں آپ کے ہیئر فال کو بڑھا دیتا ہے. جی بالکل. یہاں پہ تو پاکستان میں اتنی پرابلم نہیں ہے, جس طرح یو کے ہے یا ایسے موسم کینیڈا جہاں پہ بہت زیادہ سنو فال ہوتی ہے, یا ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں, تو لیوک وارم واٹر سے آپ کو ہیڈ واش کرنا چاہیے. آپ اپنا ویسے شاور, باڈی شاور آپ جتنا مرضی گرم پانی سے کر لیں, لیکن سر کے اوپر لیوک وارم سے اوپر نہیں پانی ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے ڈیلی شاور لینا ہے یا جو بھی فریکوینسی ہے آپ کی ٹوائس اے ویک, تو کیونکہ ایک ریپیٹیٹو ایکشن ہے, تو اگر وہ لیوک وارم سے زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ روٹس کو افیکٹ کرتا ہے. اسی طرح ہیئر ڈرائر بھی جو ہے, اگر کچھ لوگوں کا جس طرح شوبز میں بہت زیادہ ہیئر ڈرائر یوز ہوتا ہے, تو وہ بھی ہاٹ پہ نہیں کرنا چاہیے, وارم پہ کرنا چاہیے, اور اس کا جو ایک پراپر ڈسٹینس ہے 12 to 15 انچز دور ہونا چاہیے, بالکل کلوز کر کے جلدی میں کہ جلدی ڈرائی ہو جائیں گے یا ٹائم سیو کرنے کے لیے. وہ بھی بہت اگر ریپیٹیو ہو رہا ہے, کبھی ایک دفعہ ہو گیا, 1 سال میں 2-3 دفعہ آپ نے کلوز کر لیا یا ہاٹ پہ کر کے کر لیا, لیکن اگر ریپیٹیو کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی ان لانگ ٹرم آپ کی ہیئر روٹس کو ویکن کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح سے خواتین آج کل بہت سارے ٹرینڈز ہیں, لو لائٹس, ہائی لائٹس کروا لیتے ہیں, والوں کا ڈائی جو ہے بڑا کامن ہے,
کچھ بہت ہائی والیوم پہ کروا لیتے ہیں, 40 والیوم پہ کروا لیتے ہیں, آپ کے جو لو ہیئر لینتھ ہے وہ بالکل اکثر ڈیمیج ہو جاتی ہے, بالوں کا جو ٹیکسچر ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. بہت ساری ٹریٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں, اسٹریٹ کروا لینا پرماننٹ فار 6 منتھ اور فار اے ایئر, کیراٹن ٹریٹمنٹس جو کہ سیلونس وغیرہ میں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب بھی بالوں کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بغیر کسی بریک کے یہ ساری ٹریٹمنٹس کروا رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز جو سب سے کرٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے بڑے ہارش کیمیکلز ہیں, پرمنگ کیمیکل, ریبانڈنگ کیمیکل, اسٹریٹننگ کیمیکل, بلیچ, جو ڈائز ہیں بلیچ کے بعد. تو سب سے بیسک کیئر یہ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں سے بھی کرا رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں, یہ پیسٹ یا کیمیکل یا لیکوڈ آپ کی اسکن پہ نہیں لگنا چاہیے. تو اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں جو اگین ٹائم کو بچانے کے لیے کئی لوگ بائی پاس کر جاتے ہیں, کہ یا تو آپ اپنی جو اسکیلپ ہے جہاں سے بال نکل رہا ہے, جہاں پہ جلد ہے وہاں پہ یا تو آپ یو کین اپلائی سم گریزی سبسٹینس لائک پیٹرولیم جیلی لگا سکتے ہیں, آپ ویزلین لگا سکتے ہیں, آپ ایون جسٹ آئل لگا سکتے ہیں روٹس میں, اس کے بعد پھر آپ بالوں پہ لگائیں, ٹھیک ہے. اور بالوں پہ بھی موسٹلی جو سب اسٹینڈرڈ سیلونز ہیں یا جو سیمی ٹرینڈ پروفیشنل اسٹاف ہے سیلونز کا, وہ گیون انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتا, کیونکہ ہر کیمیکل کے ساتھ اسٹریٹنر, پرمنگ, ریبانڈنگ کے ساتھ اسپیسیفک انسٹرکشنز آتی ہیں مینوفیکچرر کی کہ اتنے ٹائم کے لیے لگانا ہے, یہ پریکاشنز کرنی ہے. ہر کوئی اپنا, ہمارا جو ہے نا, ہر کوئی خود ایک ایکسپرٹ بنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر مینوفیکچرر کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے, وہ گیون ٹائم سے زیادہ لگائیں گے, آپ نے آلدو کہ اسکن کی کیئر کر لی, آپ نے اسکن کے روٹس کو سیل کر دیا آئل سے یا کسی گریزی سبسٹینس سے کہ وہ ٹچ نہ کرے کیمیکل, بٹ اسٹل اگر آپ نے اس کی اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں یوز کیا تو آپ کی جو ہیئر شیفٹ ہے وہ ویکن ہو جائے گی. آلدو اٹس ناٹ دیٹ کرٹیکل کہ ہیئر روٹ بالکل جل جائے یا ڈیمیج ہو جائے یا بالکل اس کو نقصان, پرماننٹ نقصان پہنچ جائے. ہیئر شیفٹ کا یہ ہوگا کہ ایک ٹیمپریری فیز آ جائے گا کہ آپ کی ہیئر شیفٹ بریک ہونی شروع ہو جائے گی ڈفرینٹ پوائنٹ سے. ہو سکتا ہے وہ بالکل اسکیلپ کے پاس سے بریک ہو تو آپ کو ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو کہ یہ ہیئر لاس ہوا ہے یا ہیئر بریک ہوا ہے. تو ہیئر بریکیج ایک ایسا فنومنا ہے کہ وہ ریکور ہو جاتا ہے, بٹ فیمیلز میں اٹ کین ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو گین دا سیم لینتھ, 2-3 سال میں جا کے وہ ریکور ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک ڈائگنوسس میں فیکٹر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ہیئر لاس ہو رہا ہے یا ہیئر بریکیج ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہیئر بریکیج جو ہوتی ہے اس میں روٹ ساتھ نہیں آتی اور وہ اس کا جو بریک پوائنٹ ہے وہ فرل کی طرح. اچھا گلیڈ کہ ہم جب اپنی اب اسکن کی کیئر کی بات کرتے ہیں تو دیر آر مینی استھیٹک فزیشین جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایک سیلون پہ جو ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہو رہی تھیں خواتین اپنی اسکن ڈیمیج کروا کے, خراب کروا کے, تو وہ اب ایک ہے کہ ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ آپ کے اسکن ٹائپ کو دیکھ کے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ فیشیل چاہیے یا PRP یا واٹس ایور جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں. بالوں کے حوالے سے بھی اس طرح ہم بالوں کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور سیلونس پہ جا کے اکثر ہم جاتے تو بالوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں لیکن خراب کروا کر یوزلی لے آتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو اسٹیٹک فزیشنز ہیں وہ بھی بالوں کے طرح پروٹین ٹریٹمنٹس ہو گئی یا ادر ٹریٹمنٹس ہوں گی, وہ ابھی اتنی زیادہ کامن نہیں دیکھی ہیں. ہاں اس میں ود ٹائم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلز کے لیے اتنا اویلیبل نہیں ہے. فیمیل سیلونس میں تو اب میڈ اسپاز کا کانسیپٹ آ گیا ہے جس میں میڈیکل پروفیشنل بھی ہوتے ہیں یا پیرامیڈیکل پروفیشنل بھی ہوتے ہیں اور ساتھ سیلون پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے کہ آپ کو دونوں ایکسپرٹائز مل جاتی ہے وہاں پہ. اور میلز میں کیونکہ اتنا ٹرینڈ ابھی نہیں ہے اسٹریٹننگ ہے, وہ جن کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں اسپیشلی جس کا ہیئر لاس ہو رہا ہے اس کو تو یہ ٹریٹمنٹس کرنے بھی نہیں چاہیے, پرمنگ, ریبانڈنگ, کیونکہ یہ اور ویکن کرے گا, آپ کے ہیئر شافٹ کو بھی ویکن کرے گا اور آپ کے روٹس کو بھی ویکن کرے گا. لیکن ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ جس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے, اگر آپ کے پاس ایک ٹرینڈ پروفیشنل جس کا میڈیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے یا پیرامیڈیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ آفر کر رہے ہیں تو بہتر ہے ایسی فیسلٹی سے کرایا جائے جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کون سی آپشنس موجود ہیں مردوں کے پاس؟ اگر ارلی سٹیج ہیئر لاس ہے یعنی کہ ابھی بالڈنس بہت ویزیبل نہیں ہوئی, آپ کا والیوم کم ہو گیا ہے, گر رہے ہیں بال 50% ابھی ہیں, 50% گر گئے ہیں, تو اس میں PRP ٹریٹمنٹس بھی ہیں بٹ اٹ از ناٹ گارنٹیڈ کہ وہ ہر ایک کے لیے کام کرے گا. پھر ملٹیپل سیشنز کرنے پڑتے ہیں PRP میں. اس کے علاوہ اسٹیم سیل ٹریٹمنٹس ہیں, آپ کے نینو فیٹ لے کے تھوڑی سی فیٹ کی کوانٹٹی لے کے اس کے اندر اسٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں, اس سے بھی کئی لوگوں کو کافی اچھا فرق پڑ جاتا ہے. بٹ اف یو ہیو جینیٹک بالڈنس تو یہ ایک ٹائم گین کر دیں گے, آپ کو پرماننٹ کیور نہیں ہے. فیمیلز میں آل دیز ٹریٹمنٹس کین برنگ پرماننٹ ریکوری اگر ٹائملی انٹرونشن کی ہے. اس کے علاوہ ایگزوسومز ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ایگزوسومز ایک گروتھ فیکٹرز کی طرح کا ایک مطلب سبسٹینس ہے
جو آپ انجیکٹ کریں تو جتنا بھی آپ کا اسکن ہے یا ہیئر فالکل ہے وہ ریجوینیشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت چیز کامن ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ دیکھ کے بہت ساری ٹریٹمنٹس گھر میں کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی جو ہربل اینڈ ٹوٹکاز ہوتے ہیں. ریسنٹ ٹائم میں میں نے دیکھا پیاز کا جو پانی ہے وہ بڑا کامن ہوا. میں یقینی طور پہ آپ کی اس پہ جو رائے ہے وہ لینا چاہوں گی کہ ہر ٹریٹمنٹ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی. کسی کا ڈرائی اسکیلپ ہے, کسی کے آئلی بال ہیں, تو بہت سارے ٹوٹکاز بھی کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ایک محض کے کسی ایک پہ کوئی چیز اچھی افیکٹ کر گئی. اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو یہ نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہیں؟ دیکھیں کچھ جو ٹوٹکے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت ڈاکٹر صاحب وہ آج آپ بتا دیجیے گا ہمیں. جس طرح پیاز کا پانی اکثر کوشچن بہت زیادہ کامن ہے. تو ایکچولی پیاز کا جو جوس ہے اس کے اندر ایک ایسا سبسٹینس ہے وچ ایکچولی ہیز پازیٹیو امپیکٹ آن ہیئر روٹس. اس کو کہتے ہیں کیٹالیز. ایک انزائم ہوتا ہے پیاز کے اندر جو کیٹالیز ہے, اور وہ کیٹالیز ایکچولی اس کا زیادہ بینیفٹ پری میچیور وائٹننگ میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ کیٹالیز جو ہے وہ بریک کرتا ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو, اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ ڈیو ٹو اسٹریسفل لائف اسٹائل آپ کی اسکن میں اور آپ کے بالوں کی جڑوں میں بلڈ اپ ہوتا ہے جو کہ باڈی کلیئر نہیں کر سکتی. تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ جب جس کو ہم باڈی کو کہتے ہیں آکسیڈیٹیو اسٹریس, آکسیڈیٹیو اسٹریس سے جب آپ کی باڈی اپنے آپ کو ڈی ٹاکسیفائی نہ کر سک رہی ہو اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی جو ریشیو ہے آپ کی ہیئر روٹس میں وہ ایک سرٹن لیول سے بڑھ جائے تو وہ آپ کی انٹرنل بلیچ کرنا شروع کر دیتا ہے, اینڈ یو آر اسٹارٹ سفرنگ فرام پری میچور وائٹ ہیئر. تو کیٹالیز ایک ایسا سبسٹینس ہے جو اس ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو بریک کر دیتا ہے ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن میں, اینڈ دین آپ کا جو فینومینا ہے پری میچور وائٹننگ کا وہ رک جاتا ہے, بلکہ ریورس بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری نہیں ہے پری میچور وائٹننگ. اور کن لوگوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے کوئکلی ذرا بتا دیجیے گا کیونکہ بریک پہ جا رہے ہیں. آئی تھنک ایسا جو اس کی کوئی کانٹرا انڈیکیشن اس طرح سے نہیں ہے, بٹ سم پیپل آر ویری الرجک ٹو انین فیومس اور اس سے استھما اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ضرور ایک دفعہ الرجک یا تھوڑا سا اس کا لیکوڈ کو ٹچ کر کے یا سونگ کے دیکھ لیں آپ, کیونکہ ایک دفعہ یو کین اینڈ اپ ود ویری سویئر استھما. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن کے ویکلی شیمپو یا کنڈیشنر کا استعمال کتنا کرنا چاہیے, جسٹ اے شارٹ کمنٹ. جی شیمپو اف اٹس آرگینک, ایس ایل ایس فری ہے, کیمیکل فری ہے, سلیکون فری ہے, تو مائلڈ شیمپو آرگینک شیمپو ڈیپینڈنگ آن یور ہیئر اسکیلپ ٹائپ. اگر آئلی اسکن ہے تو آپ کو ڈیلی کرنا چاہیے, اگر ڈرائی اسکن ہے تو آلٹرنیٹ ڈیز یا تھرائس اے ویک از گڈ انف. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناصر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اور بالوں کی ہیلتھ کے حوالے سے ڈسکشن کر دیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.